सामईन कराम, आप सुन रहे हैं सियाचिन में लड़े जाने वाली जंग की दास्तान, जिसका नाम है ए राहे हक के शहीदों। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हर अव्वल दस्ते की दोनों प्लाटूनें दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। इकबाल की प्लाटून अभी महफूज थी क्योंकि वो अकब में आ रहे थे। दुश्मन को अब हमलावर दिखाई देने लगे थे। उसने इस एरिया में डिप्लॉय अपनी तमाम गनों का फायर यहां गिराना शुरू कर दिया था। महफूज और मजबूत बंकरों में असलहे के ढेर के साथ मौजूद दुश्मन के लिए यह हमला इतना अचानक था कि उसके हाथ पांव फूल गए। उनके कमांडरों की वायरलेस पर मदद के लिए की जाने वाली दरखास्तें साफ सुनाई दे रही थीं। बेपनाह फायरिंग के बावजूद वो अपने तोप खाने की बैटरियों से मजीद फायर मांग रहे थे। जो जवाब में उनके बैटरी कमांडर उन्हें गालियां देकर बताते कि इतना फायर तो एक ब्रिगेड के हमले के लिए भी ज्यादा होता है, जितना वो इन मुट्ठी भर हमला आवरों के लिए पहले से कर रहे हैं। दुश्मन की बदहवासी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन इकबाल से प्लाटून कमांडर ने वायरलेस पर राब्ता करके रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कैप्टन इकबाल ने देख लिया था कि दाएं तरफ से हमला करने वाली प्लाटून दुश्मन की मशीन गन फायरिंग की जद में आ गई थी और 3 कमांडोज यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर चुके थे। सर, हम दाएं जानिब से आगे नहीं जा सकते। दुश्मन का बंकर हमसे सिर्फ 30 गज दूर रह गया है, लेकिन बंकर तक जाने वाला वाहिद रास्ता मशीन गनों ने कवर कर रखा है। मैं दूसरी तरफ से हमला करता हूं। कैप्टन इकबाल ने रिपोर्ट देकर अपने जवानों को जंगी तरतीब में अपने पीछे आने का हुक्म दिया और एक छोटा सा चक्कर काटकर दुश्मन की तरफ लपके। अचानक ही एक गोला उनके नजदीक फटा और उसके टुकड़े कैप्टन इकबाल की टांग में आन लगे। फौरी जख्म हो गया। कैप्टन साहब की टांग से खून जारी हो गया। खून उनके बूटों में पहुंच गया। उनकी टांग खून में भीगी साफ दिखाई दे रही थी। दुश्मन कयामत बरसा रहा था। कैप्टन इकबाल ने देखा उनके 2 और जवान शहीद हो चुके थे, क्योंकि बंकर की तरफ जाने वाले हर रास्ते के एक एक इंच पर दुश्मन गोलाबारी कर रहा था। फटने वाले गोले के टुकड़ों ने शेरदिल कप्तान की टांग को एक तरह से नाकारा ही कर दिया था, लेकिन उनकी ईमानी कुवत जिस्मानी कमजोरी पर गालिब आ गई। कप्तान साहब ने ललकार कर अपने 4 जवानों का हौसला बढ़ाया और रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पर लगाए चारों जवानों के साथ बंकर की तरफ बढ़ने लगे। वायरलेस में अचानक जिंदगी ने जन्म लिया। मुतफक्किर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अतीक आवान उनसे सूरत हाल दरियाफ्त कर रहे थे। सर, सब अच्छा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। शदीद जख्मों की वजह से मुसलसल बहने वाले खून ने शहीद की आवाज में नकाहत पैदा कर दी थी। कमांडिंग ऑफिसर का दिल दहल गया था। इकबाल, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? क्या तुम ठीक तो हो? उनकी तशवीश बढ़ने लगी थी। आप बेफिक्र रहें सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही। हम आगे बढ़ रहे हैं सर, कैप्टन इकबाल ने कहा। शदीद गोलाबारी और हर तरह के असलहे से उनके सिमत होने वाले फायर ने उन्हें एक चट्टान की ओट पर रुकने पर मजबूर कर दिया। सर, आपका जख्म, आपका खून बहुत बह रहा है सर। उनके साथी के लिए अपने अफसर की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। कोई बात नहीं, हम दुश्मन के बंकर को खत्म कर लें, फिर इत्मीनान से पट्टी कर लेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे उनके होंठों पर जो मलकूती हुस्न जागा, उससे यही महसूस होता था जैसे वो कोई आसमानी मखलूक हैं। रात ढलने लगी थी। दुश्मन और उनके बंकर के दरमियान बर्फ की एक अमूदी दीवार हाइल थी। सामने का मंजर वाज़िह हो रहा था। शेर अचानक अपनी खचार से निकला और शिकार पर लपका। कप्तान साहब ने अपनी कमर से बंधा रस्सा खोला और बर्फ की दीवार पर फेंक कर हुक फंसा लिया। उनके साथी फटी फटी आंखों से उनकी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा देख रहे थे। सारी रात कैप्टन इकबाल की टांग से खून बहता रहा था, लेकिन क्या मजाल जो उनके पाए सबात में जरा सी भी लग्जिश आई हो। दीवार फलांगने वाले वो सबसे पहले कमांडो थे। अपने शेरदिल कमांडर के अकब में 2 कमांडोज दीवार की तरफ बढ़े,
लेकिन बमुश्किल 15 गज दूर मौजूद दुश्मन के बंकर से आने वाले मशीन गन के फायर ने उन्हें मजीद आगे बढ़ने की मोहलत न दी और उन्होंने अपनी जाने जाने आफरीं को सौंप दी। इकबाल ने, जो अब बंकर से 15 गज दूर रह गए थे, अपने साथी से, जो ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया था, रॉकेट लॉन्चर लेकर बंकर की तरफ रॉकेट फायर किया, जिससे बंकर का सामने वाला हिस्सा तबाह हो गया। इकबाल और आगे बढ़ गए और जियाले उनसे आन मिले थे। तीनों ने अपने कप्तान साहब की शेर दिलाना ललकार पर दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एक और गाजी शहादत के मर्तबे पर सरफराज हो गया, क्योंकि बंकर से दूसरी मशीन गन ने उन पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अब इकबाल और उनका एक और साथी बाकी रह गए थे। कैप्टन इकबाल ने अपने साथी की तरफ देखा और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ा। मोर्चे से उनका फासला अब 5 गज रह गया था। दोनों कमांडोज शेरों की तरह चिंगारते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। इकबाल के साथी पर दुश्मन गोलियां बरसा रहा था और इकबाल रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहे थे। ऐन उन लम्हात में जबकि दो चार हाथ लबे बाम रह गया था, दुश्मन पर बौखलाहट तारी हो गई। वायरलेस पर उनके पोस्ट कमांडर की आवाज सुनाई दी, पाकिस्तानी हमारे सरों पर पहुंच गए हैं, हमारे चारों तरफ वो दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। एसओएस, एसओएस। बददिल दुश्मन ने बौखलाहट में आखिरी पैगाम नशर कर दिया था। उन्होंने हंगामी और इंतहाई मदद मांग ली थी। एसओएस का मतलब था कि उनके मोर्चों पर फायरिंग की जाए। ये इंतहाई खतरनाक फैसला होता है और कोई भी फौज आखिरी लम्हात में ऐसा फैसला करती है। शायद दुश्मन अपने सरों पर गोलाबारी करवा कर यहाँ से फरार होने के लिए मदद मांग रहा था। यूनिट कमांडर की इस अपील ने उनके फील्ड कमांडर को भी बौखला दिया और उसने अपने बचे कुचे जवानों को बचाने के लिए बिल्कुल मोर्चों के ऊपर फायरिंग गिराना शुरू कर दी। अचानक ही एक गोला मोर्चे से बमुश्किल 3 गज दूर मौजूद कैप्टन मोहम्मद इकबाल के नजदीक फटा और उनके सारे बदन को रंगीन कर गया। इकबाल रुक गए, वक्त की नब्जें भी थम गईं। वो अपने अबदी सफर पर रवाना हो चुके थे। रूह कब से अंसरी से परवाज करके जन्नत की तरफ अपने सफर का आगाज कर चुकी थी। सियाचिन ग्लेशियर से आसमान की वुसअतों तक उनके लिए बने इस्तकबाली रास्ते पर कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद अपने सीने पर शहादतों के सुर्ख फूल सजाए, अपने गले में कामरानियों की माला डाले आज़मे सफर थे। लेकिन उनके रॉकेट लॉन्चर का रुख अब भी दुश्मन के मोर्चे की तरफ था। दुश्मन की एयर ब्रस्ट उसके मोर्चों पर फट रहे थे। मोर्चे खाली हो रहे थे। दुश्मन पसपाई इख्तियार कर रहा था। उसके आखिरी बंकर से एक कपकपाती आवाज वायरलेस पर सुनाई दे रही थी। सर, बंकर के हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद हैं। मेरा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं रहा। मैं आवाज खामोश हो गई। ये दलेराना हमला पाकिस्तानी ही नहीं, दुनिया भर की जंगी तारीख का हिस्सा बन चुका है। जब दुनिया की किसी फौज ने, जिसके पास कोई बाकायदा माउंटेन डिवीजन भी नहीं, ना ही जिसके जवानों को माजी में कभी बर्फानी इलाकों और इतनी बुलंदी पर लड़ने की तरबियत दी गई हो, एक तरबियत याफ्ता और अपने से 8 गुना ज्यादा असलही और अददी बरतरी रखने वाली फौज पर उस वक्त हमला करके कामयाबी हासिल की जब दुश्मन महफूज और मजबूत बंकरों में खुद को नाकाबिल तस्खीर जानकर बैठा हुआ था। इस हमले में हिस्सा लेने वाला हर जवान सारी कौम की तरफ से तहसीन का मुस्तहिक है। यूं तो इस जंग ने, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर -40 ता 50 डिग्री सेंटीग्रेड में लड़ी जा रही है, इंसानी शुजाअत और जवां मर्दी की सैकड़ों मिसालें कायम की हैं। लेकिन इस महाज़ जंग पर होने वाली बाज़ लड़ाइयों में पाकिस्तानी जवानों और अफसरान के कारनामों ने दुनिया भर के माहिरीन हर्बो हज़ब से दादो तहसीन वसूल की। बलाफोन सेक्टर के इस जिहाद में जिस पामर्दी और जुर्रत से पाकिस्तान आर्मी के उन दोनों कप्तानों ने जानों के नजराने पेश किए, ऐसी मिसालें दुनिया की जंगी तारीख में खाल खाल ही मिलती हैं। उन्होंने हमलों की क़यादत ही नहीं की, हर नाजुक मरहले पर अपने जवानों को आगे झोंकने के बजाय खुद इस खतरनाक मुहिम को सर किया। कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने रवानगी से पहले अपनी वसीयत लिख दी थी, जिससे बाआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो शहादत की किस कदर तड़प रखते थे। कैप्टन सालिक चीमा ने अपने जख्मी जवानों को, जो दुश्मन की फायरिंग में फंस चुके थे, अपने कंधों पर उठा उठा कर उन्हें महफूज मुकामात पर पहुंचाया।
ان دونوں کپتانوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر کہ جن کے سپوت پاکستان آرمی ہی نہیں، اس ملک کا فخر بن گئے۔ مبارکباد اور لاکھ لاکھ وداعیوں کے حقدار ہیں آپ، وہ باپ جن کی تربیت نے ان پاک بازوں کو پروان چڑھایا۔ قوم کے ان قابل فخر فرزندوں کو لوریاں سنا کر شاہراہ حیات پر گامزن کرنے والی بہنوں کی منتظر آنکھیں اس دنیا میں تو انہیں نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن انہیں یہ تشفی ضرور حاصل ہے، یہ سکون ضرور ان کا اعزاز ہے کہ ان کے پیارے عظیم المرتبت عہدوں پر فائز ہو کر جنت مکانی ہوئے، اور اب وہ سب وہاں اکٹھے ہوں گے۔ مارچ 1999 کی ایک سپہر چومک سیکٹر کے گیانگ گلیشیئر پر قائم بھارتی انتظامی کیمپ سے آگے قریباً 22,000 فٹ بلند چوٹی کے جنوب مشرقی پہلو میں موجود انڈین آرمی کے گنگا بیس پر ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت یہاں بھارتی فوج کے تمام سینئر افسران جمع تھے، اور ان کی حفاظت کے پیش نظر بھارتیوں نے ارد گرد اپنی پوسٹوں پر سنتریوں کی تعداد معمول سے 3 گنا زیادہ کر دی تھی۔ سپہر کے 4 بج رہے تھے، موسم کھلا تھا، اور پرواز کے لیے انتہائی موزوں ہونے کی وجہ سے یہاں موجود افسران کو یقین تھا کہ چند منٹ کے اندر ہی ان کے کمانڈنگ آفیسر کا ہیلی کاپٹر یہاں پہنچنے والا ہے۔ گنگا بیس پر موجود ایک 16 بائی 16 کے کمرے کو، جس کی دیواریں اور چھت لکڑی اور ٹین سے بنانے کے بعد اسے خاکی اور سبز رنگ کے جال سے کیموفلاج کیا گیا تھا، کمانڈنگ آفیسر کی آمد سے پہلے ہی اسے میٹنگ روم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر چودھری اپنی جونیئرز کے ساتھ کمرے کے باہر آسمان کی طرف نظریں اٹھائے دیکھ رہے تھے جب ان کے وائرلیس آپریٹر نے قریباً بھاگتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ کر ان کی طرف اپنی کمر پر بندھے وائرلیس سیٹ کا فون پکڑوا دیا۔ سر، اس نے صرف ایک ہی لفظ کہا، اور بریگیڈیئر مسٹر چودھری سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے فون اپنے کان سے لگایا۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹر کا پائلٹ لائن پر تھا۔ اس سے بامشکل 2 منٹ گفتگو کرنے کے بعد بریگیڈیئر چودھری نے فون واپس اپنے وائرلیس آپریٹر کی طرف بڑھا دیا۔ جنرل آ گیا ہے، اس نے انگریزی میں اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب ماتحت خام خواہ کھڑے کھڑے تن گئے۔ ایزی جینٹل مین، اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے کرنل ملہوترا کی طرف مسکرا کر دیکھا، جس نے جنرل کی آمد کے اعلان پر ہی اپنا سگریٹ، جس کے وہ ابھی بمشکل 2 3 کش لے پایا تھا، زمین پر پھینک کر اپنے بوٹ کی ایڑی سے بجھا دیا۔ کرنل ملہوترا، جس کے اعصاب تن گئے تھے، زبردستی مسکرا کر خود کو نارمل کر رہا تھا۔ جاؤ اور میٹنگ روم چیک کرو، مجھے ہر چیز اپنی جگہ پر موجود چاہیے، تمام نقشے مناسب جگہ موجود ہوں۔ بریگیڈیئر نے دوبارہ اسی کی طرف دیکھ کر کہا، یس سر۔ تن کر کھڑے ہوتے ہوئے کرنل ملہوترا نے کہا اور چل دیا۔ وہ تقریباً بھاگ کر میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا، جس کے باہر ہر ممکن جگہ پر جنرل کی آمد کے پیش نظر مورچہ بند فوجی موجود تھے۔ بریگیڈیئر چودھری نے فرسٹ کماؤں ریجمنٹ کی ایک پوری کمپنی کو یہاں حفاظتی ڈیوٹیاں سنبھالنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں سے دور دور تک بھارتی جوان پہرا دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ آج صبح ہی سے گنگا بیس پر معمول کی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ البتہ کرنل ملہوترا، جو اب تک 5 مرتبہ حفاظتی انتظامات چیک کر چکا تھا، اس نے کمرے میں داخل ہو کر وہاں موجود میجر اور 2 کپتانوں کی طرف دیکھا۔ ہر چیز بالکل رائٹ ہے سر، اس کا اندیا بھانپتے ہوئے میجر نے کہا۔ یہ کمرہ مکمل گرم تھا۔ یہاں معمول سے دگنی تعداد میں تیل سے جلنے والے ہیٹر رکھے گئے تھے، اور دیواروں پر اس محاذ کی ایک ایک تفصیل کے ساتھ نقشے موجود تھے۔ اوکے، کرنل ملہوترا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور باہر آ گیا۔ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان تیسرے ہیلی کاپٹر میں کمانڈنگ افسر موجود تھا۔ بریگیڈیئر چودھری اور اس کے ساتھیوں کی نظریں ہیلی کاپٹر پر اس وقت تک ٹکی رہیں جب تک پہلا ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر گیا۔ بریگیڈیئر چودھری اور اس کے ماتحت نزدیک قطار باندھے کھڑے تھے۔ دونوں ہیلی کاپٹر فضا میں چکر کاٹتے رہے۔ یہ گن شپ تھے جن کے پہلوؤں میں لگی گنیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ جنرل اشوک مہتا ہیلی کاپٹر سے برآمد ہوا اور اپنے استقبال کے لیے آنے والے بریگیڈیئر چودھری سے ہاتھ ملانے کے بعد دوسرے افسران سے بھی باری باری مصافحہ کرنے لگا۔ جنرل کے پیچھے پیچھے چلتے تمام افسران میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ اس اثنا میں دوسرے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی وہاں لینڈ کر گئے تھے۔ اس میٹنگ میں موجود ہر افسر کو اس بات کا شدت سے احساس تھا
کہ آج جنرل مہتا کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ بلا فون لا میں پاکستان کے جوابی حملے اور بھارتی بنکروں کی تباہی نے اس محاذ کے کمانڈنگ آفیسر کو ناراض اور پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ نتائج جنرل کی توقع کے بالکل برعکس برآمد ہوئے تھے، اور اب اس حملے کو 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ ابھی تک بھارتی سور میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکے تھے۔ جنرل مہتا چاہتا تھا کہ کمانڈ چھوڑنے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اعزاز لے کر جائے، جبکہ ابھی تک سوائے مایوسی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس درمیان کچھ محدود حملے ضرور کیے تھے، لیکن جواب بہت سخت موصول ہوا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ فیلڈ کمانڈر پاکستانی پوسٹوں پر حملے سے کترانے لگے تھے۔ جس افسر کی پوسٹنگ سیاچن میں ہوتی، وہ اس کوشش میں لگا رہتا کہ جلد از جلد اسے واپس بلا لیا جائے، یا پھر اپنا عرصہ تعیناتی وہ خاموشی اور اطمینان سے گزار کر واپس چلا جائے۔ ممکن ہے جنرل مہتا خاموشی سے وقت گزارتا، لیکن چومک سیکٹر سے اسے بڑی تشویشناک خبریں مل رہی تھیں۔ چومک گلیشیئر دراصل بلافون گلیشیئر ہی کی ایک شاخ تھی۔ یہ انتہائی دشوار گزار اور سارا سال شدید سردی کی زد میں رہنے والا برف سے ڈھکا ہوا گلیشیئر بلافون لال کے دہانے سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور مشرق کی سمت تقریباً 5 کلومیٹر کوہ سلطورو کے تک اس نے اپنے دامن پھیلا رکھے ہیں۔ سندوس اور بلافون کی طرح چھومک کے دونوں پہلوؤں پر 20,000 سے 24,000 تک بلند عمودی اور دشوار گزار پہاڑ اس طویل گلیشیئر کے سینے پر مضبوط کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ چھومک کو سالتورو کا مشہور پہاڑی سلسلہ گیانگلا اور سیاچن گلیشیئر سے الگ کرتا ہے۔ اس کے جنوب میں گیانگلا کا اہم درہ ہے، جہاں بھارتیوں نے اپنی دفاعی پوسٹیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان پوسٹوں تک سپلائی پہنچانے کے لیے بھارتیوں کو سیاچن گلیشیئر اور وہاں سے گیانگلا گلیشیئر کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا، اور گیانگ گلیشیئر پر بھارتیوں کی نقل و حمل جس راستے سے ہوتی تھی، وہ چھومک گلیشیئر کے علاقے میں سالتورو کی پہاڑی چوٹیوں پر موجود پاکستانی پوسٹوں کی زد میں تھا۔ جنرل مہتا کے سامنے نقشے پر نشانات لگانے کے علاوہ ایک بڑی میز پر سرخ اور سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلاکس کے ذریعے ساری پوزیشنیں موجود تھیں۔ صورتحال واقعی پریشان کن تھی، کیونکہ پاکستانیوں نے اس علاقے سے ان کی سپلائی کے راستے بند کر دیے تھے۔ اب یہاں موجود پوسٹوں کو صرف ہوائی جہازوں کے ذریعے سپلائی ممکن تھی، لیکن موسم کی عموماً خرابی کی وجہ سے اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر سپلائی پھینکتے تھے، وہ ڈراپنگ زون اکثر پاکستانی دید بانوں کی عقابی نظروں میں آ جاتے تھے۔ ایسے متعدد واقعات ہوئے جب ڈراپنگ زون میں گرنے والا ان کا سامان اٹھانے کے لیے جو بھارتی جوان وہاں تک پہنچے، وہ پاکستانی توپوں کے گولوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بریگیڈیئر ملہوترا جنرل مہتا کو ساری صورتحال سمجھا رہا تھا۔ یس مسٹر ملہوترا، مجھے صورتحال کی سنگینی کا شدت سے احساس ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا ہوں۔ میری ناقص رائے میں ان پاکستانی پوسٹوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اس نے قدرے تنزیہ اور کاٹ دار لہجے میں میز پر رکھی لمبی چھڑی کو بلاکوں کی مدد سے نمایاں کی گئی پاکستانی پوسٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کٹ کر رہ گیا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ ابھی دل کا غبار نکال لے، کیونکہ وہ انتہائی نامساعدہ حالات میں پاکستانیوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جنرل صاحب ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے آ گئے تھے۔ جوانوں کا مورال کیسا ہے؟ اچانک ہی جنرل مہتا نے عجب سا سوال داغ دیا، اور بریگیڈیئر ملہوترا نے اسے مطمئن کرنے کے بجائے صحیح صورتحال بتانا ضروری سمجھا۔ سر، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یعنی میں معذرت سے کہوں گا کہ صورتحال اچھی نہیں۔ ہمارے ڈراپنگ زون بھی ان کی گنوں کی زد میں ہیں۔ اب تک ان پوسٹوں کا قائم رہ جانا اور جوانوں کا وہاں قائم رہنا ہی میرے نزدیک ایک بڑی اہم کامیابی ہے۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا۔ مجھے تمہارے جواب سے خوشی ہوئی مسٹر ملہوترا۔ ایک اچھے آفیسر کو واقعی صحیح صورتحال اپنی ہائی کمان کے علم میں لانی چاہیے۔ تمہارے خیال سے ان پوسٹوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جنرل مہتا نے قدر سنجیدگی سے اگلا سوال بھی کر دیا۔ سر، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں اور قائد او پی کی طرح قبضہ کر لیں، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اب مستقبل میں کبھی انڈین آرمی اتنی زیادہ انسانی جانوں کی قیمت پر ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ایسا نہیں کیا گیا۔
دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے مقابل نزدیک ترین پہاڑی چوٹیوں پر قبضہ کر کے اپنی پوسٹیں قائم کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ چوٹیاں مارک کی ہیں، کہتے ہوئے بریگیڈیئر ملہوترا نے پاکستانی پوسٹوں کے بالکل سامنے 22,000 فٹ کی بلندی پر موجود دو تین چوٹیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ جنرل مہتا کی جہاں دیدہ نظریں چشم تصور سے ان چوٹیوں کو حقیقی روپ میں دیکھ سکتی تھیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر، اگر ایسا ہو گیا تو ہم نہ صرف چھومک بلکہ بلافون میں بھی پاکستانی پوسٹوں کے عقب تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ بریگیڈیئر ملہوترا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ جنرل مہتا جانتا تھا کہ پاکستانیوں نے اس علاقے کی اہمیت اور لاحق خدشات کا تدارک آج سے 3 سال پہلے سن 86 میں کرتے ہوئے سالتورو پہاڑی سلسلے پر دو پوسٹیں قائم کر لی تھیں، اور یہ کارروائی اچانک ہی نہیں، بے حد خفیہ بھی تھی۔ اس کی فوجوں کی اہلیت کا یہ حال تھا کہ سن 99 تک انہیں چھومک گلیشیئر پر قائم پاکستانی پوسٹوں اور ان پوسٹوں کو سپلائی پہنچانے کے لیے بنائے گئے بندوبستی اڈوں کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ فروری 1999 کے آخری دنوں میں اچانک ہی ان کے ہیلی کاپٹروں نے یہ اطلاع دے کر انہیں پریشان کر دیا، جس کے بعد سے آئے روز یہاں ایک دوسرے کے ساتھ گولوں کا تبادلہ وہ کرتے رہتے تھے۔ لک مسٹر ملہوترا، مجھے ان دونوں پوسٹوں پر انڈین آرمی کا قبضہ ہر صورت چاہیے، بھلے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ جنرل اشوک مہتا نے دوبارہ دونوں پاکستانی پوسٹوں کے نشان پر رکھے بلاکس پر چھڑی مارتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ سر، بریگیڈیئر ملہوترا نے تن کر جواب دیا۔ جنوب مشرق میں اس چوٹی کی بلندی 22,000 فٹ ہے۔ تمہیں اس چوٹی تک پہنچنا ہے۔ اس طرح تم شمالی حصے میں موجود ان کی 18,000 فٹ بلند پوسٹ کے سر پر بیٹھ سکتے ہو۔ جنرل نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے کہا، ڈو اٹ، کرو اسے۔ اس نے آخر میں فیصلہ کن لہجے میں بات ختم کر دی۔ بریگیڈیئر ملہوترا کا سٹاف آفیسر کونے کی ایک ٹیبل پر گرم مشروبات سجا چکا تھا۔ جنرل مہتا اب اس طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تم سب کو فتح مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کافی کا مگ پکڑتے ہوئے وہاں موجود افسران کی طرف دیکھا۔ یو گاٹ اٹ سر، بریگیڈیئر ملہوترا نے کہا۔ شام تک کا وقت جنرل اشوک مہتا نے ان کے ساتھ گزار کر انہیں ممکنہ بندوبست کی تفصیلات بتائیں، اور شام ڈھلنے پر وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح دونوں گن شپ ہیلی کاپٹروں کے جلوس میں واپس چلا گیا۔ بریگیڈیئر ملہوترا نے اس رات سے جنرل اشوک مہتا کے احکامات پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور رات ڈھلنے پر اس نے 5 بھارتی جوانوں کو ایک کیپٹن کی کمانڈ میں خصوصی ہدایات کے ساتھ جنرل اشوک مہتا کے پلان کردہ منصوبے کے مطابق روانہ کر دیا۔ شدید موسم اور برفانی طوفان کی وجہ سے 5-10 فٹ دور تک کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے موسم کا فائدہ اٹھا کر بھارتی فوج نے اگلے 3-4 روز میں گیانگلا پر موجود قائم اپنے انتظامی کیمپ سے آگے 22,000 فٹ بلند چوٹی کے جنوب مشرق میں اپنا ایک کیمپ گنگا قائم کر لیا۔ فروری کے آغاز سے اپریل کے آخر تک بھارتی اس گنگا کیمپ میں پاکستان پر حملے کے لیے سامان جنگ جمع کرتے رہے۔ پاکستانی پوسٹوں پر حملے کا وقت کارگر اور امدادی فائر حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ایک مارٹر بیٹری اس علاقے میں لے آئے تھے۔ گنگا بیس میں موجود مارٹر بیٹری ہی پر انہوں نے انحصار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ گیانگلا سیکٹر میں موجود اپنی میڈیم توپیں اور رنگ زولما میں موجود سویڈن کی بڑی بوفور توپیں بھی اس حملے کے لیے مختص کر چکے تھے۔ گنگا بیس اور پاکستانی پوسٹوں کے درمیان حائل پہاڑی سلسلے کی وجہ سے ان کی نقل و حرکت پاکستانی دید بانوں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ایک طرف تو پاکستانی پوسٹوں کو مصروف رکھنے کے لیے چھومک گلیشیئر پر قائم بندوبستی اڈوں پر توپ خانے کی شدید گولہ باری شروع کروا دی، اور دوسری طرف گنگا بیس سے 22,000 فٹ بلند چوٹی کی طرف بڑھنا بھی شروع کر دیا۔ دشمن کی مسلسل اور بھاری توپوں سے ہونے والی گولہ باری کو معمول کی گولہ باری نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مارچ کے آخری ہفتے سے اپریل کے درمیانی ہفتے تک دشمن وقفے وقفے سے پاکستانی پوسٹوں اور بندوبستی کیمپوں پر گولہ باری کر رہا تھا، جس سے اس کے عزائم واضح ہونے لگے اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ بھارتی فوج پاکستانیوں کو مصروف رکھ کر کوئی خفیہ کارروائی اس گولہ باری کی آڑ میں کرنا چاہتی ہے۔
دھوکے کی اس چال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی بریگیڈ کمانڈر نے انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ 16 اپریل کو تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر پاکستانی بریگیڈ کمانڈر نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 22,000 فٹ کی بلندی پر جا کر خود حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور گنگا بیس کے علاقے پر پرواز کرتے ہوئے بھارتیوں کی کارروائی نوٹ کر لی۔ پاکستانی بریگیڈ کمانڈر نے دیکھا بھارتیوں نے اس گولہ باری کی آڑ میں اور پاکستانی پوسٹوں کے درمیان پہاڑی سلسلے کی وجہ سے نقل و حرکت نظر نہ آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوٹی تک جانے والے پہاڑی سلسلے پر 5 پوسٹیں گنگا، سادھو، آگرہ 1، آگرہ 2 اور ایم جی پوسٹ قائم کر لی تھیں، اور اب وہ ان پوسٹوں سے آگے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے بریگیڈ کمانڈر کے ہیلی کاپٹر پر مسلسل فائرنگ کی، لیکن مشاق اور دلیر پائلٹ اپنا ہیلی کاپٹر بچا کر لے گیا۔ صورتحال الارمنگ تھی۔ بھارتیوں نے اپنی نقل و حرکت دکھائی نہ دینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن بڑی مضبوط کر لی تھی، اور اب وہ بلند ترین چوٹی سے بمشکل چند گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ یہ وقفہ ایسا مختصر تھا کہ پاکستانی افواج کا بھارتیوں سے پہلے چوٹی تک پہنچنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بریگیڈ کمانڈر کی رپورٹ نے صورتحال کی سنگینی کا سب کو شدت سے احساس دلا دیا۔ ادھر دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر وہ 22,000 فٹ بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر لیتے تو انہیں وہاں سے واپس بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اطلاع ملتے ہی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران پہنچ گئے۔ کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل ایاز احمد اور بریگیڈیئر ریاض بخاری کے ساتھ انہوں نے صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ بھارتیوں کو 22,000 فٹ بلندی پر موجود اس چوٹی پر پہنچنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر بھارتی پوسٹوں سادھو اور ایم جی کے درمیان موجود سیڈل پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح بھارتیوں کی پیش قدمی روکنا شاید ممکن ہو جائے۔ سیڈل تک پہنچنا بھی کارے دار تھا۔ یہ راستہ انتہائی خطرناک، پیچیدہ اور بالکل اجنبی تھا۔ موسم کی ہولناکیاں اس کے علاوہ تھیں۔ قدم قدم پر گہری اور اندھی کھائیاں انسانی وجود نگلنے کے لیے اپنے منہ پھاڑے موجود تھیں، اور اس بات کا امکان بھی پایا جاتا تھا کہ بھارتیوں کو ان کی نقل و حرکت کی خبر ہو جائے گی اور 2 پوسٹوں کے درمیان گھیرے میں آنے والے ان جاں بازوں کے لیے پھر کوئی راہ باقی نہیں بچے گی۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس مہم جوئی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیپٹن کوثر حبیب کی سرکردگی میں لیفٹیننٹ نوید اور 10 جوانوں پر مشتمل ایک جماعت کو حکم دیا گیا کہ وہ سیڈل کی طرف پیش قدمی کرے اور انتظامی کیمپ قائم کر لے۔ 16 اپریل کی شام کو اس انتہائی خطرناک سفر کا آغاز ہوا۔ کیپٹن کوثر اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنے انتظامی کیمپ سے آگے 17 اپریل تک 17,000 فٹ کی بلندی پر ایک کے بعد ایک 3 کیمپ کوثر 1، کوثر 2 اور کوثر 3 قائم کر لیے۔ انسانی عزم و ہمت کی لازوال مثال قائم کر دی۔ کیمپ کے 3 سیڈل کے دامن میں قائم کیا گیا اور کیپٹن کوثر کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے ہی اس کیمپ کا نام ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اب ایک اور انتہائی خطرناک مہم کا آغاز ہوا۔ اس کیمپ سے پہاڑ پر موجود سیڈل تک پہنچنے کے لیے 80 ڈگری کی انتہائی خطرناک اور عمودی چڑھائی تھی۔ یہ عمودی چڑھائی برف کی ایک دیوار تھی۔ پاکستانی جوانوں نے برف کی اس دیوار پر کیل ٹھونک کر رسوں کی مدد سے سیڈل تک پہنچنا تھا۔ انسانی اختیار اور بس میں موجود تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لا کر بھی اگلے 3 دنوں میں سیڈل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، جبکہ بھارتی فوجیں مسلسل چوٹی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ حالات لمحہ بہ لمحہ نازک صورتحال اختیار کر رہے تھے۔ بے قراری بڑھ رہی تھی، تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مضطرب افسران اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے چین جوان اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دشمن انہیں زیر کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ کے 3 سے ایک اور کوشش سیڈل تک پہنچنے کے لیے کی گئی، اور پاک فوج کے 3 سرفروش جیالے ناموس وطن پر قربان ہونے کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ابھی وہ سیڈل سے دور ہی تھے کہ جب اچانک ایوالانچ یعنی برفانی طوفان نے انہیں آن لیا۔ یہ طوفان اپنے ساتھ سینکڑوں من بھاری برف کے تودے بھی لے کر آیا تھا۔ قدرتی آفات کے آگے انسانی ہمت کی لازوال کہانیاں لکھ کر پاکستانی فوج کے 3 شیر دل کپتان کیپٹن جاوید، کیپٹن فیاض اور کیپٹن جیلانی سینکڑوں من وزنی برفانی تودوں کے نیچے دب کر اپنی جان آفریں کو سونپ گئے۔
راہ حق کے یہ شہید نوجوان تھے، زندگی کی تمام رونائیاں اپنے ساتھ لیے جی رہے تھے، ان کی سجیلی جوانیاں دفاع وطن پر قربان ہو گئیں کیونکہ وہ دشمن کی برتری کا ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زمینی راستے سے سیڈل تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فضائی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جوانوں کو سیڈل پر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن عذاب ناک موسم اور مناسب جگہ نہ ہونے کے سبب یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ 19 اپریل کو صورتحال انتہائی پریشان کن ہو گئی، لڑائی نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچ گئی تھی اور پاکستانی جوانوں کو ابھی تک سیڈل تک پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا صرف چند گھنٹوں میں ہونا تھا۔ خاموش رہ کر صورتحال کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ہر لمحہ قیمتی اور جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر دنیا کی جنگی تاریخ کا انتہائی خطرناک فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل ایاز، بریگیڈیئر بخاری، لیفٹیننٹ کرنل نقوی اور آرمی ایوی ایشن کے فلائٹ کمانڈر میجر حسنین مہدی کے درمیان اس نازک مرحلے پر ہونے والی میٹنگ میں ہیلی کاپٹر کی سیلنگ سے باندھ کر جوانوں کو 20,000 فٹ کی بلندی پر اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9A کے ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل نقوی اور آرمی ایوی ایشن کے فلائٹ کمانڈر میجر حسنین مہدی تھوڑی دیر کے بعد میجر جنرل ایاز سے احکامات وصول کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی شجاعتوں، کامرانیوں اور پاک بازیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا عزم بالجزم لیے گیاری پوسٹ سے باہر آ گئے۔ تاریخ نے اس نازک مرحلے پر ان کا انتخاب جس کارہائے نمایاں کے لیے کیا تھا، بظاہر وہ انسانی اختیار سے باہر کی بات تھی۔ اس بات کا علم ان پیشہ ور افسران کو بھی تھا کہ گوشت پوست کے انسان اپنے تجربے، طاقت اور تربیت کی بنیاد پر ایسے کام نہیں کر سکتے، البتہ یقین کامل اور قوت ایمانی سے ایسے کرشمے ضرور انجام پا جاتے ہیں۔ کرشماتی قوتوں کے حامل یہ افسران ایک ایسا ہی کارہائے نمایاں انجام دینے جا رہے تھے۔ 9A کے ریجمنٹ کے کرنل نقوی نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ہائی کمان کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ کے اس فیصلے کو انہیں ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہاں موجود تمام افسران اور جوانوں نے آگے بڑھ کر اپنے نام رضاکارانہ طور پر اس جان کن مہم کے لیے پیش کر دیے۔ شاندار عسکری روایات کی حامل 9A کے ریجمنٹ شیر دل جیالے، ذوق جہاد اور شوق شہادت سے متوالے ہوئے جاتے تھے۔ ان کے پاس فاتحانہ مہمات کی ایک تاریخ تھی۔ سن 71 اور سن 72 میں انہوں نے وادی لیپا میں بھارتیوں کے دانت کھٹے کیے تھے، آج پھر وہ اپنی روایات دہرانے جا رہے تھے۔ کمانڈنگ آفیسر کا انتخاب تو اور تھا، لیکن اس سے پہلے سیڈل تک زمینی راستے سے جانے کی کوشش کرنے والے لیفٹیننٹ نوید کے حصے میں یہ سعادت کاتب تقدیر نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ ان کا جذبہ ایثار سب پر بازی لے گیا۔ لیفٹیننٹ نوید اور نائک یعقوب، جو اسپیشل سروسز گروپ سے تھے، اس مہم کے لیے سرفراز ہوئے۔ آرمی ایوی ایشن کے کیپٹن سہگل اور کیپٹن ضیاء کو دوسری طرف سے منتخب کیا گیا اور بظاہر انسانی عقل کے احاطے میں نہ آنے والے عظیم ترین کارنامے کی انجام دہی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دشمن فوج کی موجودگی میں آرمی ایوی ایشن کے پائلٹ ان جیالوں کو اپنے ہیلی کاپٹروں کی سیلنگ سے باندھ کر 22,000 فٹ کی بلندی پر اتارنے جا رہے تھے۔ 19 اپریل کی صبح 9:30 پر دل کی گہرائیوں سے نکلتی، لرزتے ہونٹوں سے عرش معلیٰ تک پہنچتی دعاؤں کے جلوہ میں کمانڈر کیپٹن سہگل اور معاون پائلٹ کیپٹن ضیاء نے اپنے چاپر کی سیلنگ سے لیفٹیننٹ نوید کو باندھا اور فضا میں بلند ہونے لگا۔ درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ برفیلی ہواؤں کا سینہ چیرتے 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتے ہیلی کاپٹر سے رسی سے بندھے لیفٹیننٹ نوید کو برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے منجمد کیے جا رہے تھے۔ کیپٹن سہگل کو ایک ہی فکر دامن گیر تھی کہ اس عذابناک موسم میں کیا پاکستان آرمی کا یہ نوجوان لیفٹیننٹ زندہ رہ پائے گا؟ چند سیکنڈ گزرنے پر وہ اپنے ہیلی کاپٹر کے سیلنگ مرر سے لیفٹیننٹ نوید کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک مرحلے پر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا جب اس نے عقبی شیشے میں دیکھا کہ نوید بے حس و حرکت ہے۔ سہگل تب بھی یہی سمجھے کہ خدا نخواستہ نوید منجمد ہو گیا ہے، لیکن یہاں صرف فوج کا نہیں، دلوں کا مضبوط رشتہ بھی قائم تھا۔ سہگل کے اس قلبی اضطراب کو سیلنگ سے بندھے نوید نے محسوس کرتے ہوئے
اپنے چہرے سے جیکٹ کا ہوڈ ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دے کر مطمئن کر دیا۔ 9:35 پر لیفٹیننٹ نوید کو 21,800 فٹ کی بلندی پر موجود اس چوٹی کے دامن میں ایک بڑی چٹان کے نزدیک اتار دیا گیا۔ 5 منٹ کے بعد ایس ایس جی کے نائک یعقوب کو بھی ان کے نزدیک اتار دیا گیا۔ دونوں جاں بازوں کو 16,000 فٹ بلندی سے اٹھا کر قریباً 22,000 فٹ بلندی پر اتارا گیا تھا۔ 8,000 فٹ بلندی کا فرق فوراً ان کے جسم اور دماغ پر اثر انداز ہونے لگا۔ آکسیجن کی کمی اور اچانک اتنی زیادہ بلندی پر اترنے سے ان کو شدید سر درد کا عارضہ لاحق ہو گیا، لیکن وہ تمام انسانی جذبات اور تکالیف سے مبرہ تھے۔ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی یہاں سے مزید 350 فٹ بلند تھی۔ یہ ایک عمودی برفیلی دیوار تھی جسے عبور کر کے پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا جا سکتا تھا۔ برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر اپنے قدم جمانے کے بعد دونوں نے خود کو نارمل کرنے کے لیے انسانی بساط کی حد تک ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ دونوں نے آدھے گھنٹے کی مساعی سے ایک چٹان کی اوٹ میں اپنی پوزیشن بنائی اور لیفٹیننٹ نوید نے آنکھوں سے دور بین لگا کر سامنے حالات کا جائزہ لیا۔ انہیں چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک خطرناک برفانی دیوار عبور کرنی تھی۔ یہاں سے بھارتیوں کی پوزیشنیں تو دکھائی نہیں دیتی تھیں، لیکن وہ بھارتی ضرور دکھائی دے رہے تھے جو چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اوپر آ رہے تھے۔ نوید نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا فاصلہ چوٹی سے قریباً 40-50 میٹر ہی رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ دشمن کو آسانی سے چوٹی پر قابض ہونے دیں۔ انہیں دشمن کو روکنا تھا، خواہ اس کے لیے اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ ابھی نوید یہ کچھ سوچ ہی رہے تھے جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ دونوں نے سامنے چوٹی کی طرف دیکھا جہاں سفید آسمان اب سیاہی مائل ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے چند منٹوں کے بعد ہی یہاں شدید برفانی طوفان آنے والا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ اینکیں ہونے کے سبب وہ ایک دوسرے کے جذبات کو نہ جان سکے، لیکن ایک دوسرے کے اضطراب کو محسوس کر سکتے تھے۔ نوید نے اندازہ لگایا کہ انہیں یہاں پہنچے ابھی بمشکل 40 منٹ ہی گزرے تھے جب موسم اپنی تمام تر قہرناکیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ دونوں سنبھل کر بیٹھ رہے۔ برفانی طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں کو اس صورتحال میں یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ اب اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس طوفان میں دشمن کے لیے بھی اپنی جگہ سے جنبش کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہیں اب زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی اور اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیفٹیننٹ نوید نے اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھایا۔ دونوں کو اپنی ذمہ داری اور اس مشن کی عظمت کا احساس تھا جس کے لیے وہ ہی نہیں، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی جان پر کھیل گئے تھے۔ ان کی آمد کے پون گھنٹہ بعد ہی قدرت نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس لمحے لیفٹیننٹ نوید کو وہ بات یاد آ گئی جو اسے بچپن میں کہیں کسی بزرگ نے کہی تھی کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ لاشعور کے کسی گوشے میں محفوظ اس بات نے اس کا حوصلہ دو چند کر دیا۔ نائک یعقوب کمانڈو تھے، ان کو تربیت ہی ایسے خطرناک حالات میں اپنے حواس قائم رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ دونوں نے خود کو نارمل رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ دونوں احساس ذمہ داری سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے اور طوفان کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سارا دن اور ساری رات طوفان کی نظر ہو گئی۔ امید تھی کہ اگلا دن نارمل ہوگا، لیکن اگلے دن برفانی طوفان کا قہر اور بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ طوفان 2 دن مسلسل جاری رہا۔ ان 36 گھنٹوں میں ان کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران ان دونوں نے آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ وہ تھے ایک برفیلی چٹان تھی، ان کے لیے ناقابل تسخیر عزائم تھے اور اللہ کی نصرت جو ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ نوید کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ زبردستی اپنے ساتھی کو کھلاتے رہے، بار بار اس کی خیریت دریافت کرتے رہے، حالانکہ نائک یعقوب کو خود سے زیادہ ان کی فکر دامنگیر تھی، کیونکہ جسمانی طور پر وہ زیادہ مضبوط تھے، لیکن دھان پان سے اس لیفٹیننٹ نے جس بامردی سے 36 گھنٹے بسر کیے وہ نائک یعقوب کی زندگی کا کبھی نہ بھولنے والا تجربہ بن چکا تھا۔ ان کے برعکس بھارتی فوجیں یہاں 6 دن سے قیام پذیر تھیں۔ بھارتیوں نے خود کو موسمی حالات کے مطابق 6 دنوں میں ڈھال لیا تھا
اور اپنے حفاظتی خیمے بھی گاڑ رکھے تھے۔ ان خیموں میں موجود گرم بستروں میں دبک کر وہ زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بھارتیوں نے پاکستانی ہیلی کاپٹر سے انہیں اترتے تو ضرور دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 56 گھنٹے کے طویل طوفان کے بعد دونوں زندہ بچے ہوں گے، کیونکہ ان 36 گھنٹوں میں ان تک کسی بھی مدد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، اور پہاڑ کی جس اونچائی تک انہیں ہیلی کاپٹر نے 35 منٹ میں پہنچا دیا تھا، وہاں پیدل فوج کا اگلے ایک ہفتے میں پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بھارتی ہر اول دستوں کے کمانڈر نے جب اپنے کمانڈنگ آفیسر کو وائرلیس پر بتایا کہ 2 پاکستانی ان کے سامنے 22,000 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتر چکے ہیں، تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے موسمی حالات نے تمہارے ذہن پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اطلاع ملنے پر بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے ہر اول دستے کے کمانڈر سے ہنستے ہوئے کہا، نو سر، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں۔ ہر اول دستے کے کمانڈر کو نہ جانے کیوں اس مرحلے پر اپنے کمانڈنگ آفیسر کا یہ لطیفہ پسند نہیں آیا۔ آل رائٹ، فکر نہ کرو، تم اپنا کام جاری رکھو اور جب ان کا چاپر دوسرے جوانوں کو لے کر آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ کمانڈنگ آفیسر کے لہجے کا طنز برقرار تھا۔ ہر اول کے کمانڈر نے بڑے غصے سے اوکے سر کہا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا کہ اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اسے مذاق سمجھا اور اس کا تمسخر اڑایا، لیکن جلد ہی وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر وہ خود کمانڈنگ آفیسر کی جگہ ہوتا اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا پیغام ملتا تو وہ بھی پیغام دینے کی اس حالت پر ضرور شک کرتا، کیونکہ ایسے برفانی علاقے میں اتنی بلندی پر، جہاں ہر دوسری چٹان انسان اور انسان کی بنائی ہوئی ہر مشین کو نگلنے کے لیے منہ پھاڑے کھڑی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر 22,000 فٹ کی بلندی پر کسی جوان کو اپنی سیلنگ سے باندھ کر اتار دے۔ اس علاقے میں گزشتہ 3 ماہ سے خدمات انجام دینے والے کماؤں ریجمنٹ کو اور اس کپتان کو علم تھا کہ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر سے اگر کسی انسان کو -40 درجے سینٹی گریڈ برفیلے موسم میں باندھ کر پرواز کی جائے اور وہ انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہو، تو اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ اس کی رگوں میں سردی نے خون منجمد نہ کر دیا ہو۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو چٹان پر اترتے دیکھا تھا۔ ہر اول کے کمانڈر کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ ماضی کا تجربہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ جہاں یہ لوگ آئے ہیں وہاں سے تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے جسموں میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ وہ قائد او پی پر حملہ کرنے والے دستوں میں شامل تھا، اور سیالہ محاذ کی وہ جنگ جس کو آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی اچھی طرح یاد تھی، اس نے بلا فون لا کی لڑائی تو نہیں دیکھی تھی، لیکن اپنے ان دوستوں سے ملا ضرور تھا جو اس لڑائی کے بعد سے اکثر آرمی ہسپتالوں کے مستقل مریض بن گئے تھے۔ انہوں نے کماؤں ریجمنٹ کے اس جاٹ کو بتایا تھا کہ حملہ آور انسان نہیں، کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر اسے بتایا تھا کہ جو باتیں وہ مہابھارت میں کوروں اور پانڈوں سے متعلق اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے تھے، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یقین کرنا پڑا، اور اب اس کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسے بہترین لڑاکا فورس کے ساتھ پہاڑ کی اس چوٹی پر قبضے کا حکم دے کر روانہ کیا گیا تھا، اور اب وہ چوٹی سے بمشکل 40 میٹر کی دوری پر اس طوفان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ برگیڈ کمانڈر آصف ریاض بخاری کو دونوں کی فکر سب سے زیادہ دامنگیر تھی۔ دونوں کو نوید ٹاپ پر اتارنے کے فوراً بعد ہی موسم کے ایسے تیور بدلے تھے کہ ان سے اب کوئی رابطہ ہی ممکن نہیں تھا۔ دونوں کے پاس کوئی وائرلیس سیٹ نہیں تھا، کیونکہ ان کے بعد اور جوانوں کو بھی ان کے ساتھ ہی اتارنے کی جنگی حکمت عملی بنائی گئی تھی۔ بیس کیمپ میں موجود ہر جوان اور آفیسر متفقد تھا۔ ان کے اور ان کے پیاروں کے درمیان قدرت حائل ہو گئی تھی۔ وہ بھارتی فوجیوں سے تو لڑ سکتے تھے، لیکن قدرت سے جنگ مشکل تھی۔ دونوں کے لیے مسلسل دعائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں کی سلامتی کے لیے ہر جوان اور افسر اللہ کے حضور التجائیں کر رہا تھا، اور ان کی التجائیں رنگ لے آئیں۔ 21 اپریل کو موسم کھل گیا۔ برگیڈ کمانڈر آصف ریاض بخاری نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھیں، اور وہ خود اپنے جوانوں کی خیریت جاننے کے لیے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پائلٹ ہی کو نہیں، خود بریگیڈیئر صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا
کہ دشمن نے اس سے پہلے ہیلی کاپٹر کو یہاں جوانوں کو اتارتے دیکھ لیا ہے اور بھارتیوں نے اب ان کے استقبال کے لیے مناسب بندوبست کیا ہوگا۔ اس بات کے یقینی چانسز موجود تھے کہ وہ دشمن کی فائرنگ کی زد میں آ جاتے۔ ان حالات میں بریگیڈ کمانڈر کا خود صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایسا خطرناک سفر اختیار کرنا ان کا اپنے جوانوں سے بے پناہ محبت کا شاخسانہ ہی نہیں، اس احساس ذمہ داری کا بھی عظیم مظاہرہ تھا جو قوم نے ان کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ 9 بجے بریگیڈیئر بخاری کا ہیلی کاپٹر بلند ہوا۔ بیس کیمپ میں دھڑکنے والے دل دعا بن گئے۔ بڑے نازک لمحات تھے، بڑے اعصاب شکن مراحل سے گزر رہے تھے۔ میر لشکر اور لشکریان صف شکن گزشتہ 72 گھنٹوں سے لیفٹیننٹ نوید اور نائک یعقوب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ فکر مند میر لشکر نے اپنی آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی اور وہ برف کے اس منجمد سمندر پر نظریں جمائے ہونٹوں پر دعائیں لیے اپنے افسر اور جوان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور عاجزی کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر اب سفید منجمد سمندر پر موجود اس سیاہ چٹان تک پہنچ گیا تھا جو ان دونوں کا ممکنہ ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ اچانک ہی برفیلی فضائیں توپوں کی گڑ گڑاہٹ سے گونجنے لگیں۔ ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ مشاق پائلٹ نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ مضبوط قوت ارادی اس کا بہترین ہتھیار تھی۔ اس نے اپنی بہترین تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو گھمایا، پوزیشن بدلی اور اب وہ اس چٹان کے بالکل اوپر آ گیا تھا جہاں ان دونوں جاں بازوں نے پچھلے 72 گھنٹے موت سے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑی تھی۔ سر، وہ زندہ ہیں۔ اچانک ہی بریگیڈیئر بخاری کو پائلٹ کی زوردار آواز سنائی دی۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا، اور پائلٹ ہیلی کاپٹر خطرناک حد تک نیچے لے آیا۔ بریگیڈیئر بخاری کے روئیں روئیں میں طمانینت سما گئی جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے لیفٹیننٹ نوید اور نائک یعقوب کو ہاتھ ہلاتے دیکھا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، بے ساختہ انہوں نے کلمات تحسین ادا کیے۔ بریگیڈیئر بخاری نے فوراً 2 وائرلیس سیٹ ہیلی کاپٹر سے نوید ٹاپ پر گرائے اور اپنے جہاں بازوں کی جرتوں کو نظر عقیدت گزار کر واپس لوٹ آئے۔ پائلٹ کی طرف سے بیس کیمپ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ دونوں بخیریت ہیں۔ اس اطلاع نے یہاں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ تمام غازی دیوانہ وار نعرہ مستانہ بلند کرنے لگے۔ 21 اپریل صبح 10 بجے بیس کیمپ سے ہیلی کاپٹر بلند ہوا جس کی سیلنگ سے کیپٹن کامران بندھے تھے۔ کیپٹن کامران کا استقبال نوید ٹاپ پر لیفٹیننٹ نوید اور نائک یعقوب نے کیا، جس کے بعد 8 اور جاں بازوں کو بھارتیوں کی مسلسل فائرنگ کے دوران نوید ٹاپ پر کامیابی سے اتار دیا گیا۔ کیپٹن کامران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ ان کی تقلید میں بھارتی بھی اپنے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پاک فوج کو 22,000 فٹ کی بلندی پر مورچہ بند ہوتے دیکھ کر ان کے حوصلے دم توڑنے لگے تھے۔ اب چوٹی تک پہلے پہنچنے کی دوڑ لگ گئی۔ کیپٹن کامران نے جان لیا تھا کہ اگر بھارتی ان سے پہلے چوٹی تک پہنچے تو ساری محنت اور یہاں 72 گھنٹے جان لیوا موسمی حالات میں گزارنے والوں کی قربانیاں ضائع جائیں گی۔ انہوں نے فوراً سپاہی سید جان اور نائک اسلم کو چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں شیر دل غازیوں نے اپنے ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ رسوں کی مدد سے اپنے سامنے موجود سد سکندری کو بلا آخر پاٹ لیا۔ چوٹی پر اب پاکستانی فوج قابض ہو چکی تھی۔ نائک اسلم اور سپاہی سید جان نے دیکھا پہاڑ کے دوسری طرف سے بھارتی فوجی چوٹی سے بمشکل 25-30 میٹر دور رہ گئے تھے۔ دونوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ہتھیار سیدھے کیے اور دشمن پر آتش و آہن برسانے لگے۔ اس اچانک فائرنگ سے بھارتیوں کے دل دہل گئے۔ پہلے ہی حملے میں ان کے 2 جوان مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجی فوراً چٹانوں کی اوٹ میں دبک گئے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ چوٹی فتح کرنے کی جنگ ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن کامران نے 2 اور جوانوں کے ساتھ چوٹی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور انتہائی جرأت ایمانی سے برف کی اس نوکیلی دیوار پر چڑھ کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے۔ کیپٹن کامران نے یہاں پہنچ کر 22,000 فٹ کی بلندی پر کامران پوسٹ قائم کر دی۔ انہوں نے دشمن کی رہی سہی امیدوں پر برف جما دی۔ ایک کے بعد ایک جاں باز کو کامران پوسٹ پر اترتے دیکھ کر بھارتی کمانڈر بوکھلا گیا۔ اس کے لیے اب چوٹی پر پہنچنا تو ناممکن تھا۔ اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی فکر دامنگیر ہونے لگی۔
दूसरे ही लम्हे वो वायरलेस पर कमांडिंग ऑफिसर से मुखातिब था। सर, टॉप तक कोई रास्ता नहीं जाता। हेलीकॉप्टर से भी पहुंचना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी भी वहां नहीं पहुंच सकते। हमें वापस आने की इजाजत दी जाए। नामुमकिन को जांबाजों ने मुमकिन कर दिखाया था। दुनिया भर की जंगों में इतनी ऊंचाई पर होने वाले उस मार्के के फातहीन ने अस्करी तारीख की नाकाबिले यकीन मिसाल कायम कर दी थी। कैप्टन कामरान और उनके साथियों ने भारतीयों को पसपा करके वापस धकेल दिया था और अब वो इंतहाई गैर यकीनी के हालात में यहाँ पोस्ट कायम करने जा रहे थे। उस चोटी पर 22,000 फुट की बुलंदी पर फौजी पोस्ट कायम करना इंसानी गुमान से बाहर की बात है। चोटी तक राशन, हथियार, केरोसिन ऑयल के जैरी कैन, टेंट और दीगर जरूरियात जिंदगी पहुंचाना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले उन जांबाजों ने 6 घंटों की जानलेवा मुशक्कत के बाद ये कारनामा भी कर दिखाया। इस दौरान वो बहुत सी कुदरती आफात का शिकार होते रहे। कई जवानों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया। कुछ गाजियों को शदीद सर दर्द, हाई आल्टीट्यूड सिकनेस ने जकड़ लिया। इस मूजी मर्ज का इलाज सिवाय इसके और कुछ नहीं कि मरीज को एक लम्हा जाया किए बगैर पहले से कम बुलंदी पर लाया जाए। लेकिन आहनी आसाब रखने वाले उन गोश्त पोस्ट के इंसानों ने कोई शिकायत नहीं की, किसी इज़्तराब का मुजाहरा नहीं किया। वो अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ अपने काम में जुटे रहे। भारतीयों का जवाबी हमला किसी भी लम्हे मुतवक्का था। वो ठंडे पेटों उस शिकस्त को हजम नहीं कर सकते थे और यहाँ सब दुश्मन के हमले के मुंतजिर और तैयार थे। अपनी जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद वो हरफ शिकायत लबों पर नहीं लाते थे। इन नाजुक हालात में कामरान पोस्ट पर एक तजर्बाकार अफसर की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो वहां जाकर ना सिर्फ दुश्मन की मुतवक्का कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे, बल्कि जिसकी आमद से जवानों का मोराल और ज़्यादा बढ़ सकता। इस मरहले पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर मेजर अब्दुल रहमान बिलाल ने रस्म बिलाली निभाने के लिए अपनी खिदमात पेश की। उनके साथ ही 78 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन जफर दीदबान बनकर आगे पहुंचे। कैप्टन जफर को सिलिंग के जरिए नवीद टॉप पर उतारा गया, जिन्होंने यहां बैठकर अपने तोप खाने का कारगर फायर दुश्मन की इर्द गिर्द मौजूद पोस्टों पर गिराने शुरू कर दिए। मेजर बिलाल 29 अप्रैल को हेलीकॉप्टर की सीलिंग के जरिए नवीद टॉप पर उतरे और वहां से कठिन रास्ता सर करके कामरान टॉप पर पहुंचे और कमान संभाल ली। भारतीयों की आगरा पोस्ट पर कामरान पोस्ट गालिब हो गई थी। कैप्टन जफर ने कामरान टॉप पर पहुंचकर तोपखाने से फायरिंग करवाई। भारतीयों के गंगा बेस, साधु और आगरा 2 को मलिया मेट करवा दिया। इस दौरान नवीद टॉप से भारतीयों की गंगा बेस और साधु पोस्ट के दरमियान चलने वाली पार्टियों की कमबख्ती आ गई। उस रास्ते पर सफर करने वाले भारतीय फौजी छोटे हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स की जद में आ चुके थे और उनके लिए यहां सफर करना मुमकिन नहीं रहा था। गाजियों ने जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की अस्करी तारीख का हमेशा जिंदा रहने वाला बाब रकम किया था। उन्होंने इस महाज पर दुश्मन की दुम और सर दोनों अपने कदमों तले कुचल डाले थे। अब दुश्मन बेबस हो चुका था। उसने बतेरे हाथ पांव मारे, बेपनाह आतिशो आहन बरसाकर अपनी अददी और असलही बरतरी के बलबूते पर चाहा कि अपनी शिकस्त का दाग धो डाले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। पाकिस्तानी दीदबान ने इंतहाई महारत से तोपखाने का फायर गिराकर गंगा बेस को तबाह करवा दिया था। शिकस्त खुर्दा भारती बड़ी तेजी से राह फरार इख्तियार कर रहे थे। गंगा बेस खाली हो गया था।